बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। हुकूमत ने 27वीं तरमीम का बिल 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने की तैयारी कर ली है। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर इत्तफाक राय के लिए वज़ीर आज़म ने स्पीकर एयाज सादी को अहम टास्क दे दिया है, जिसके बाद स्पीकर एयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने शिरकत नहीं की। इजलास में 27वीं तरमीम की मंजूरी के हवाले से मुशावरत की गई। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के पेश नज़र तमाम वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में ही रुकने की हिदायत की है। ज़राए बताते हैं कि स्पीकर अगर 27वीं तरमीम पर पार्लिमानी जमातों में इत्तफाक राय कराने में नाकाम रहे तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हिसार करेगी। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत है, लेकिन सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। नंबर गेम के मुताबिक सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान 61 हैं और अपोजिशन अरकान की तादाद 35 है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 64 सेनेटर्स की जरूरत है। ऐसे में हुकूमत को सेनेट में JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MQM के वफ़द से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर MQM को एतमाद में लिया। ज़राए बताते हैं हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले कर दिया गया है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MQM रहनुमाओं ने कहा कि किसी को 27वीं आईनी तरमीम पर हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कानून वज़ा करने की ज़रूरत है, गुड गवर्नेंस और बेहतर हम आहंगी से मुतल्लिक है। सेनेटर फैसल वाडा भी 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू की फैसल वाडा ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक जहाज ने उड़ान भर ली है, मंजूरी के लिए नंबर भी ज्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होती रहती है, नंबर्स की बात नहीं, पाकिस्तान की बका और सलामती की बात है। पाकिस्तान की सलामती और कामयाबी के लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं वो तरामीम में शामिल होंगी। फैसल वाडा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मौलाना फजलुर रहमान से 27वीं तरमीम की शिकों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम की शिकों को देखूंगा। फैसल वाडा ने कहा, मौलाना से मुलाकात के बाद हमेशा मुस्बत जाता हूँ, वो मजबूत सियासतदान है। अभी 27वीं आईनी तरमीम की बेल मुंडेर चढ़ी नहीं, लेकिन 28वीं आईनी तरमीम की भी पेश गोइयाँ शुरू हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे फैसल वाडा। उन्होंने कहा, आप लोग 27वीं के लिए बेताब हैं, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करके आगे बढ़ेगा तरमीम भी आती रहेगी। 18वीं तरमीम में तब्दीलियों के हवाले से बात करते हुए फैसल वाडा ने कहा, 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। हुकूमत सूबों को 2000 अरब रुपए दे रही है। अगर इत्तफाक राय से कुछ तब्दीली हो जाए तो बुरी नहीं। इस निज़ाम की जामिन ही पीपल्स पार्टी है, वो इस निज़ाम को रोल बैक नहीं होने देगी। फैसल वाडा ने कहा कि 27वीं तरमीम पर PTI को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते तो उनकी मर्जी। PTI ने अच्छी सियासत करनी है तो तरमीम पर बात करें, अगर PTI ने मनफी सियासत की तो फिर पकोड़े खाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को खुशामदीद कहते हैं, और अगर मौला जट की सियासत करेंगे तो फेंटा भी लगेगा और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। 27वीं तरमीम के मुंदरजात पर बात करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तहसील भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल होगी। इसके साथ पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वाडा किसका पैगाम लेके नहीं आए, बस मिलने आए थे। 27वीं तरमीम का मुसविदा देखेंगे तो इस पर राय देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को वफाक के लिए खतरा करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पूरे मुल्क में गूंज है, वफाक सूबों पर हमला आवर है। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बैरिस्टर गौहर के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 27वीं तरमीम पर ख्वामख्वाह इबहम पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम की जाती है। नून लीग ने हमसे रब्ता किया है, 27वीं तरमीम से मुतालिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत होगी, जो भी फैसला होगा CEC में होगा। 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक तफसील से बात हो चुकी है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में होगा। जब तक फैसले ना हो तब तक मेरे ख्याल में बात नहीं करनी चाहिए। तमाम तरामीम CEC में पेश होंगी और अक्सरियती राय से फैसला होगा। तजियाकारों को कहना है कि वज़ीर आज़म और हुकूमती नुमाइंदों की भागदौड़ से वाज़ेह हो जाता है कि दोनों ईवानों से 27वीं तरमीम करवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस पर किसी किस्म की उजलत का मुजाहरा करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया जाए तो बेहतर होगा।
اس تمام سچویشن پر بات کر لیتے ہیں معروف قانون دان سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب سے. اشتر اوصاف صاحب, 27ویں آئینی ترمیم حکومت کرنے جا رہی ہے. آپ نے مجوزہ تجاویز کہیں نہ کہیں پڑھی ہوں گی. حکومت کا موقف یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نظام کو مؤثر بنانے کے لیے لائی جا رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں نے مسودہ نہیں پڑھا. جو کچھ بھی اخباروں میں آ رہا ہے یا میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں, جو کچھ ٹیلی ویژن پہ یا باقی جگہوں پہ بات آ رہی ہے اسی سے میں اخذ کر سکتا ہوں کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے اندر جو کمی کجی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. دیکھیے, آئین جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے, اور لیونگ ڈاکیومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے, اور اس کے اندر ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر کے آپ جو ہے فیوچر کے کورس کو درست کرنے کے لیے آپ امینڈمنٹس کرتے ہیں. یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ درستگی کی طرف اگر لے کے جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور اس کے اندر جو ٹریجری بینچز یعنی کہ جو اقتدار میں پارٹیاں ہیں ان کے علاوہ اپوزیشن بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے, اور اگر ان کو کسی چیز پہ اعتراض ہے اور ان کو کوئی اس کے اندر سکم نظر آتا ہے تو اس کی درستگی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں, اپنا حصہ ڈالیں, بجائے اس کے کہ وہ بائیک آؤٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے. جو درستگی اسی وقت آئے گی جب کلیکٹیو وزڈم ہوگی. اگر اپوزیشن کوئی اچھی بات کر رہی ہے, کوئی اچھی امینڈمنٹس لانا چاہتی ہے آپ کے مسودے میں, تو ٹریجری کو کھلا دل دکھانا چاہیے اور وہ اس کے اندر کریں. اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کے اندر کوئی امینڈمنٹس آ رہی ہیں, فنڈامنٹل رائٹس بڑھائے جا رہے ہیں, مثلاً ہیلتھ کا ایک ایشو ہے جس کو فنڈامنٹل رائٹ ہونا چاہیے, اسی طرح نیوٹریشن کا اور باقی چیزیں جو ہیں ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہونا چاہیے. اور اگر ٹریجری بینچز اس کو لے کے آتی ہیں تو اپوزیشن بینچز کو اس کو بالکل بھی مسترد نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ کے کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ ٹریجری بینچز سے ٹھیک. ہے. ابھی آپ نے کہا کہ سر کے اپوزیشن سے بھی تجویز لینی چاہیے. کیا اس کی کوئی آئینی قانونی بائنڈنگ ہے کہ ایوان بالا ہو یا ایوان زیری یعنی سینٹ یا قومی اسمبلی, دونوں میں سرے سے اپوزیشن لیڈر ہی اس وقت نہیں ہے, تو کیا اتنی بڑی قانون سازی کے لیے یہ میٹر کرے گا؟ میں عرض کروں, جو عددی لحاظ ہے اس لحاظ سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجائے 2/3 اکثریت کی 3/4 اکثریت بھی ہوئی ہے. تو اگر اپوزیشن نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. نمائندہ پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں تو 51% کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو آپ 2/3 اکثریت کی بات کر رہے ہیں, تو which means more than 51%. تو یہ تو آئین کا اپنا تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے, اور وہ کافی سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے گورنمنٹ کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا, یہ اسٹیٹ کے لیے ہوتا ہے آئین, کیونکہ حکومت نے تو 1 مہینہ مدت ہے تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ میں ہونا ہے. اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بھی آپ لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹس وہ ایسی امینڈمنٹس ہونی چاہیے جو کہ اسٹیٹ کو فائدہ دیں. اچھا صاحب, کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے قیام کی تجویز بھی سامنے آئی جب آئینی بینچ آلریڈی کام کر رہا ہے, اور ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی آئینی عدالت کا قیام عدالتی نظام میں بہتری لائے گا, کیونکہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے تمام فیصلے لگ بھی رہا ہے جیسے ایگزیکٹو کی حق میں وہ تمام فیصلے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. کانسٹیٹیوشنل بینچز تو بننے ہی نہیں چاہیے تھے. میں جیسے ہی 26ویں ترمیم آئی تھی میں نے اسی وقت آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ دس ول ناٹ ڈیلیور. وجہ ابھی تو سارے محکمے سے اسی بات میں چل رہے ہیں کہ کیا فل کورٹ میں کیس سننا چاہیے, کیا یہ آئینی بینچ میں جائے گا یا یہ ریگولر بینچ میں جائے گا, اور یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ ہے جو کہ ٹائم کنزیوم کر لیتے ہیں, اور جو بحث جو ہے جس میں سارے الجھ جاتے ہیں. اس بحث سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پہلے تجویز تھی کہ آپ
ہائی کورٹس کو نہ چھیڑیں, سپریم کورٹ کو نہ چھیڑیں, بلکہ یوں کریں کہ فیڈرل قوانین کے لیے جس طرح اور باقی سارے ملکوں میں ہوتا ہے آپ فیڈرل کورٹ بنا دیجئے. آپ کے پاس فیڈرل کورٹس ویسے بھی ہیں, بینکنگ کورٹ فیڈرل کورٹ ہے, ایکسائز کے قانون کے مطابق جو چل رہے ہوتے ہیں ٹرائبونلز وہ فیڈرل کورٹس ہیں. پھر آپ کے کمپٹیشن کمیشن ہے, پھر آپ کا نارکوٹکس کا بھی ہے, پھر آپ کا جو ہے وہ نیب کا ہے. یہ سب فیڈرل لاز ہیں, اور ان فیڈرل لاز سے جو اپیلیں ہیں وہ جاتی ہیں ہائی کورٹ میں. بھائی why to the provincial high courts? Why can't you have a federal high court? اس کو آپ نام کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا دے دیجئے, بٹ فیڈرل کورٹ کے اندر یہ جائیں اور پھر وہاں سے فیڈرل کورٹ سے وہ فیڈرل سپریم کورٹ میں جائیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ دیکھیے اسٹریم لائن کرنے کی بات ہے. ٹھیک. اچھا صاحب, ہم نے بھی وہی پوائنٹس جو بلاول صاحب نے ایک ادھر ٹویٹ کے اندر کیے تھے کہ کم از کم یہ تمام چیزیں وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہیں, اس میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے قیام کی بھی تجویز شامل ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میں بتاؤں, وائی از اٹ نیسسری؟ اٹ از نیسسری فار دا ریزن کہ آپ کے ہاں ایک عجیب سی ناملس سچویشن ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا, تجربہ بتاتا ہے, اور میں خود ان کیسز میں پیش ہوتا رہا ہوں. مثلا بینکنگ کے کیسز ہیں, وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک بینکنگ پروویژن کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کر دیا. اب یہ کیسی عجیب سی بات ہو جائے گی کہ بلوچستان میں جو ہے اس فیڈرل قانون کے متعلق جو ہے وہ کہا کہ یہ قانون جو ہے غلط بنا ہوا ہے, تو کیا اس کا اطلاق بلوچستان میں نہیں ہوگا؟ اور پنجاب میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, تو کیا اس کا پنجاب میں صرف اطلاق ہوگا؟ اس سے ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے. تو اس سچویشن کو ختم کرنے کے لیے ازحد ضروری ہے کہ آپ ان کو اسٹریم لائن کریں, ان کی اسٹریمز بنائیں, اور یہ آج سے کئی برس پہلے ہو جانا چاہیے. میں تو اس چیز کا دائی ہوں, کوئی 15-20 سال سے میں اس چیز کے اوپر بار بار بات کیے جا رہا ہوں. ٹھیک. اچھا اشرف صاحب, حکومت کہتی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوگی بلکہ مضبوط ہوگی. آپ کی نظر میں عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کہ کم از کم جو ہمارے رینکنگ میں 130واں نمبر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے, میکانزم میں کون سی ایسی ترمیم آنی چاہیے؟ دیکھیے, میرے خیال ہے 2007 کی بات ہے, وہاں پہ ایک محفل میں ایک تقریب تھی, اس میں بات ہو رہی تھی یہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی. تو میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا, اور میں ابھی تک اسی چیز کا داعی ہوں, کہ آؤٹ سائڈ انفلوئنسز سے ججز جو ہیں ان کو آپ اپنے حق میں نہیں کر سکتے. جج کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا, کسی اور کے سامنے کر دیجیے, اور ججز کرتے ہیں اگر ان کو کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. کوئی پابندی نہیں کہ وہ کیس وہ ضرور سنیں. دوسرا, دیکھیے ان کی آزادی جو ہے وہ اپنے ذاتی پسند اور ناپسند سے اوپر بیٹھ کے, اوپر ہو کر کے کرنے کی بات ہے. تو جو آزادی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے, آؤٹ سائڈ انفلوئنسز سے وہ نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کا ٹینیور کیا اور ان کی سیلری کیا پروٹیکٹڈ ہے. اگر ٹینیور پروٹیکٹڈ ہے, سیلری پروٹیکٹڈ ہے, اور ان کو ریموو ایگزیکٹو نہیں کر سکتی, تو پھر سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ سے مروب ہو جائیں, کوئی چیز ان کو مروب نہیں کر سکتی. یہ میرا ذاتی رائے. بہت شکریہ. معروف قانون دان سابق اٹارنی جنرل اشرف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ایم کیو ایم کی آج ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے, یہ بھی جاننا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, ارشد وورا صاحب. ارشد, ایم کیو ایم نے آج وزیر اعظم کے سامنے ملاقات میں کیا تجویز رکھی ہے, اور جو آپ لوگوں کا بلدیاتی انتخابات کو لے کر آئین کے آرٹیکل میں 140A میں ترمیم کا مطالبہ تھا, کیا اس سے متعلق 27ویں آئینی ترمیم میں غور کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں سلمان, میں پہلے تو کریکٹ کر دوں, جہاں تک میری نالج میں ہے ابھی تک پرائم منسٹر صاحب سے آج کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہماری ملاقات پہلے ضرور ہوئی ہے ہمارے ڈیلیگیشن کی, خالد مقبول جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کی سربراہی میں, اور اس وقت ظاہر 27ویں ترمیم کو جب ڈسکس کیا گیا تھا تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ آرٹیکل 140A تھا, جو کہ ہم نے سب سے پہلے اس کا جو بل ہے, امینڈمنٹ کا بل جو ہے وہ ہم نے جمع کروایا ہوا
ہوا ہے اور وہ اس پہ تقریباً ساری پارٹیاں راضی تھیں، لیکن سم ہاؤ کسی ایک پارٹی کی وجہ سے وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا چلا گیا. تو ہماری ٹاپ پرائرٹی وہ بھی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اس 27ویں امینڈمنٹ میں آرٹیکل 140A جو ہے اس کی ڈیفینیشن ضرور شامل ہونی چاہیے. تو دس از ون آف آور میجر آبجیکٹو. سر جسٹ سپوز آپ نے ڈیمانڈ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ رکھی تھی، لیکن اگر یہ پوری نہ ہو تو اس بار بھی آپ کا مطالبہ اگر پورا نہ ہو تو کیا پھر بھی آپ لوگ 27ویں ترمیم کی حمایت کریں گے سر؟ دیکھیں پچھلی دفعہ کی بات ڈیفرنٹ تھی، اس دفعہ تھنگز آر ڈیفرنٹ. لوگوں نے ریئلائز کیا ہے، اور ابھی حالیہ پنجاب اسمبلی میں جو بلدیات کے حوالے سے بل کی منظوری ہوئی ہے اور جس میں جو ہے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کی گئی ہے، تو اٹ مینس کہ ناؤ PMLN از انڈوسنگ دیٹ. اور دیکھا جائے تو PTI کے منشور میں بھی یہ باتیں رہی ہیں کہ آرٹیکل 140A کو ڈیفائن ہونا چاہیے، اختیارات کو نچلی سطح تک ہونا چاہیے، UC کے چیئرمین تک اختیارات ہونے چاہیے، پولیٹیکل ہوں، فائنینشیل ہوں، ایڈمنسٹریٹو ہوں. تو یہ تو چیزیں جو ہیں تمام پارٹی ایگری کر رہی ہیں، اور وی ہیو اے فیلنگ کہ اس دفعہ جو ہے آرٹیکل 140A کو 27ویں ترمیم میں ضرور شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب چلیں ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کا حصہ کم کرنے کی بھی تجویز شامل ہے نا. اس پر کراچی کا اسپیشلی جو کانٹیسٹ میں آپ MQM کا کیا موقف ہے؟ کیا سندھ کا حصہ کم ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں بات یہاں پر سندھ کی یا پنجاب کی یا بلوچستان کی یا KPK کی نہیں ہے. بات یہاں ہے کہ پاکستان کے استحکام کی، پاکستان کی معیشت کی، اکنامک اسٹیبلٹی کی، اور جس طریقے سے وفاق جو ہے فائنینشلی. دیکھیں پہلے جو NFC ایوارڈ میں جو فارمولا طے ہوا تھا وہ 57% جو ہے، جس طریقے سے 57% جو ہے وہ صوبوں میں چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا 80% جو ہے وہ پاپولیشن کو ریلیٹ کرتا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً تمام صوبوں میں پاپولیشن گروتھ جو ہے، یہ بات طے ہوئی تھی NSC فارمولا آج سے 15 سال پہلے، اور آج تھنگز آر ڈیفرنٹ. آج پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہمارا اتنا زیادہ ہو چکا ہے 2.5%، وچ از الارمنگ. اور اس لحاظ سے جو ہے وہ فیڈریشن کے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے فائنینسز کو سنبھالنا. جب وہ 57% دے دیں گے تو اس کے بعد ان کو قرضے بھی چکانے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری آرم فورسز کا بجٹ جو ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس کی امپورٹنس ابھی حالیہ آپ نے مئی کے جو ہماری وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس میں دیکھ لیا کہ اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وفاق اکیلا برداشت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا سوشل سروسز کا جو پروگرام ہے پورے پاکستان کا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں 711 ارب، تقریباً 700 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق دیتا ہے، which is approximately more than $2.5 billion. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور وفاق جو ہے انسٹیبل ہوتا جا رہا ہے. تو وفاق نیڈس ٹو بی اسٹیبلائز، اور اس کے لیے مل جل کر ہم آہنگی سے کوئی ایسا فارمولا ہونا چاہیے کہ کبھی جو ہے وفاق جو ہے صوبوں کو ریلیکسیشن دے، کبھی صوبے جو ہے وہ وفاق سر کو یہ تو سمجھ گیا، ریلیکسیشن دے. یعنی MQM کو کم از کم اتنی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے نا. ابھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ترمیم میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ابھی چند دن رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ سے بھی ابھی ہی کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی ہے. 18ویں ترمیم پر مہینوں ڈسکشن ہوئی تھی سر، کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، اخبارات میں بھی اشتہار دیے گئے تھے، عوام سے رائے مانگی گئی تھی، ایک اتفاق رائے پیدا کیا گیا تھا. 26ویں ترمیم کو تو غیر معمولی پیش رفت تھی، اس کے غیر معمولی نتائج بھی آئے، لیکن حکومت 27ویں ترمیم پاس کرانے میں بھی جلد بازی کرتی نظر آ رہی ہے. تو آپ اس حوالے سے وزیر اعظم سے پوچھا یا پوچھیں گے سر، کیا جلدی کیا ہے؟ دیکھیں جو 18ویں ترمیم تھی نا، اس کو 11 ماہ لگے تھے، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے وہ بیسک رولز تھی. آج ہمیں جو ہے اس کو مزید ڈیفائن کرنے کے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں جتنا بڑا ایشو 18ویں ترمیم کو لانے میں تھا. اس میں تمام صوبوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا، سب کا کنسنسس بہت ڈیٹیل میں چاہیے تھا. سب نے اپنے اپنے پوائنٹس دیے، بڑی ڈیلیبریٹڈلی میٹنگز ہوئی اس پہ. لیکن اب جو امینڈمنٹس ہیں، ان امینڈمنٹس کے لیے کوئی اتنا زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا. سر کیا مطلب، مجھے تھوڑا دکھائیے گا کیوں نہیں درکار سر؟ ارشد وارث صاحب، آرٹیکل 243 ہو گیا، ججز کی ٹرانسفر ہو گیا، ججز کی سینیورٹی ہو گیا، آئینی عدالت ہو گیا. آپ کی نظر میں اس کے لیے کوئی خاص وقت درکار نہیں ہے؟ آلریڈی کنسنسس ہیں سب؟ دیکھیں آرٹیکل، ابھی آپ نے بات کی ججز کے، ہم نے
پچھلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم میں جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی بات آئی تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ قیام نہ ہو سکی، اور اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنا دی گئی اور ججز کی، لیکن اس کا نتیجہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا۔ جو یہ ایکسپیرینس ہوا سال بھر کا، اس سال بھر کے ایکسپیرینس میں آج بھی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارے کیسز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے کہ نارمل کیسز ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے وہ ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں، تقریباً آدھے سے زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں۔ تو دیٹس وائی وی ہیو ریئلائزڈ، ایون پارلیمنٹ ہیز ریئلائزڈ، کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں یہ شاید اب ضرورت بن گئی ہیں۔ یہ ایکسپیرینس 1 سال میں ہوا ہے، اور اس میں جو ہم پہلے کرنا چاہ رہے تھے 26ویں ترمیم میں، وہ اب 27ویں آئینی ترمیم میں کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ٹھیک، حالانکہ کانسٹیٹیوشنل جو بینچز تھے وہ بھی بڑی کامیابی سے ہی کام کر رہے تھے۔ بہرحال بہت شکریہ ایم کیو ایم رہنما ممبر قومی اسمبلی ارشد وارا صاحب ہم سے بات کرتے ہیں۔ پیچھے کی ٹیک کیا ہے؟ حالیہ منتخب سینیٹر ہیں خرم ذیشان صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی خرم ذیشان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو جی سینیٹر بننے پر۔ یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں ہیں، تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں روک سکی تھی، کیا 27ویں آئینی ترمیم میں رکاوٹ بن سکے گی؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ابھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ انشاءاللہ پوری قوت سے، اور اس کا جیسے آپ کو پتہ ہے اس میں کافی کلیدی رول جو ہے تو وہ ہمارا جو ایک الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو ان کا کلیدی اس میں رول ہوگا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، اور میرے خیال میں اتنی آسانی سے نہیں ہو پائے گی جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی۔ ٹھیک، اچھا، حکومت کو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہے، یعنی ووٹ کے حوالے سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر سینٹ میں ان کو 3 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے، کرنی پڑنی ہے۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس کا تو میں آپ کو بڑا سمپل سا بتا دوں کہ آپ نے خود دیکھا جب سہیل افریدی الیکٹ ہوئے پی ایم، اور اس کے بعد پھر میرا الیکشن ہوا تو سہیل نے پورے 90 ووٹ لیے، مجھے 91 ووٹس پڑے۔ تو یہ افواہیں اور یہ باتیں تو پہلے بھی کی گئی ہیں، پہلے آپ کو بتایا گیا کہ 22 لوگ ہیں، 24 لوگ ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو جب میدان سجے گا، جب ووٹنگ ہوگی، اس وقت ہی پتہ لگے گا۔ ہم الحمدللہ پورے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے لوگ انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے اور اوکے، اچھا ذیشان صاحب، خرم ذیشان صاحب یہ بتائیں کہ 27ویں ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی شیئر کو حاصل تحفظ کا خاتمہ بھی شامل ہے، جو ایک ادر ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سامنے آیا ہے۔ تعلیم، بہبود آبادی کی وزارتوں کی وفاق کو دوبارہ منتقلی شامل ہے۔ کیا خیبر پختونخوا حکومت اس پر رضامند ہوگی؟ کیونکہ آلریڈی آپ لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ این ایف سی کا شیئر آپ کو مکمل مل بھی نہیں پا رہا۔ جی بالکل، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ این ایف سی کا پہلے بھی جو شیئر ہے ہمارا وہ پورا ابھی تک ہمیں نہیں مل پایا، اور اس کے بعد اگر یہ بالکل وفاق کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ تو مطلب اس میں دیکھیں، ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے اس کو روکنے کی، لیکن آپ اس میں پیپلز پارٹی کا جو دوغلا جس چیز کا وہ کریڈٹ آج تک لیتے رہے ہیں صوبائی خود مختاری کا، اور آج خود ہی بیٹھ کر اگر وہ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کھیل کا حصہ ہے، تو وہ خود سے اپنی کی ہوئی ایک ترمیم کو ایک طرح سے واپس لینے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایسا سیاسی داغ ہوگا جس کو وہ کبھی بھی دھو نہیں پائیں گے۔ تو لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ یہ چیز کامیاب نہ ہو۔ ٹھیک، ابھی فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسلام آباد آ کر احتجاج کرے گا تو پارٹی پر پابندی بھی ہے۔ لفظ پھینٹے کا بھی استعمال کیا، گورنر راج کا بھی استعمال کیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بڑا کلیئرلی ان کو اپنے ذہنوں میں بڑا کلیئر یہ بات رکھ لینی چاہیے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح کے ڈائلاگ بازی اور اس طرح کی چیزیں پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ وغیرہ، محسن نقوی، ان کی اگر باتوں میں آپ آ جائیں تو آپ سمجھیں گے کہ پھر تو مطلب اسلام آباد میں کوئی کبھی مکھی بھی پر نہیں مار سکتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔
آپ کے سامنے 4 اکتوبر کو تحریک انصاف تمام رکاوٹیں دور کر کے اسلام آباد پہنچی، پھر 24-25 نومبر کو وہاں پر ہم پہنچے. جو انہوں نے کہنا ہے وہ کہتے رہیں، ہمیں جب جو کرنا ہوگا ہم وہ انشاءاللہ کریں گے اور ڈنگے کی چوٹ پر کریں گے. اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا جہاں دل چاہے گا ہم وہاں پہ جائیں گے. ہمارا جمہوری ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. اب یہ اگر کسی کو سیاسی میدان میں اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے تو ظاہر ہے پھر چیزیں بگاڑ کی طرف جاتی ہیں، جو ہم نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں. بہت شکریہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جی ہاں دھمکیاں اپنی جگہ پر، لیکن اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ڈیولپ کی ہوئی ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. صدر ٹرمپ اور ایلان مسک سمیت 26 ارب پتیوں کا اتحاد 34 سالہ زوران ممدانی سے ہار گیا. نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زوران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی. صدر ٹرمپ کی جانب سے آزاد امیدوار اور نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو کی حمایت کی گئی، تاہم انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا. نیو یارک میئر کے الیکشن میں زوران ممدانی کی کامیابی کے ساتھ ایک اور تاریخ بھی رقم ہو گئی. 1969 کے بعد میئر کے انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا. دن بھر پولنگ سٹیشن پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی. 20 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. غیر سرکاری نتائج کے مطابق زوران ممدانی نے 50.4% ووٹ حاصل کیے. اینڈریو کومو کو 41.6% ووٹ ملے، جبکہ ریپبلکن امیدوار صرف 7.1% ووٹ ہی لے سکے. مودی نیتن یاہو کے مخالف، فلسطینیوں کے حامی اور امریکی سیاست میں ہلچل مچانے والے زوران ممدانی نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ میں ایک مسلمان اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں. مجھے اس پر کوئی شرمندگی ہے، نہ ہی میں کسی قسم کی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کروں گا. ممدانی نے 2 ٹوک پیغام میں کہا کہ نیو یارک میں اب اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اب وہ شہر نہیں رہا جہاں اسلاموفوبیا کے نام پر الیکشن جیتا جائے. ممدانی نے کہا کہ وہ ایک ایسا شہر بنائیں گے جہاں مسلمانوں، یہودیوں، تارکین وطن اور تمام کمیونٹیز کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. اپنے خطاب میں ممدانی نے کہا کہ آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی ہے. نیو یارک کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ امید ابھی زندہ ہے. یہ جیت اس بات کی علامت ہے کہ جب سیاست عوام سے سچائی اور عزت سے بات کرتی ہے تو ایک نئی قیادت جنم لیتی ہے. نیو یارک کے محنت کش طبقے نے تمام رکاوٹوں کے باوجود تبدیلی ممکن بنا دی. زوران ممدانی نے کہا کہ نیو یارک میں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے. یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ جیت نیو یارک کے محنت کشوں، تارکین وطن اور نچلے طبقے کی ہے جن کے ہاتھوں میں کبھی اقتدار نہیں دیا گیا. اب وقت آ گیا ہے کہ عام شہریوں کو بھی فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے. زوران ممدانی نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ایسا شہر بنائیں گے جہاں زندگی کے اخراجات قابو میں ہوں گے، تعلیم اور صحت سب کے لیے میسر ہو اور عوام کے مسائل سننے والی حکومت ہو. نیو یارک پورے امریکہ کے لیے ایک مثال ثابت ہوگا. 1 جنوری 2026 سے ہم ایک ایسی شہری حکومت بنائیں گے جو سب کے لیے فائدے مند ہوگی. زوران ممدانی نے اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ کے تارکین وطن کے حوالے سے پالیسی کو مسترد کر دیا. ممدانی نے کہا نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا. یہ ایک ایسا شہر ہے جسے تارکین وطن نے تعمیر کیا اور طاقتور بنایا. آج کی جیت سے ثابت ہے کہ تارکین وطن ہی اس کی قیادت کر رہے ہیں. تارکین وطن کے حوالے سے زوران ممدانی نے اپنے پہلے خطاب میں اگلے 5 سال کا روڈ میپ بھی دیا. انہوں نے اپنی تقریر میں انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو دہرایا. کہا بہانے نہیں بناؤں گا، پہلے دن سے منشور پر عمل درآمد کا آغاز کروں گا. زوران ممدانی نے کہا کہ ان کا ویژن ایک ایسے نیو یارک کا ہے جہاں کرایہ داروں کو تحفظ حاصل ہو، بس سروس مفت ہو اور ہر بچے کو معیاری تعلیم ملے. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بدعنوان مکان مالکان اور ٹیکس چوری کرنے والے بااثر طبقے کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. زوران ممدانی کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی راما دھواجی بھی اب سپاٹ لائٹ میں ہیں. 28 سالہ شامی نژاد راما دھواجی ایک فنکار اور ایک اینیمیٹر ہیں. وہ اپنے کام کے ذریعے اکثر مشرق وسطیٰ کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. انتخابی مہم کے دوران راما دھواجی زوران ممدانی کے ساتھ نظر آئیں. وہ دونوں ووٹ ڈالنے بھی ایک ساتھ آئے. الیکشن میں جیت کے بعد تقریر کرتے ہوئے ممدانی نے اپنی اہلیہ راما کو حیاتی کہہ کر پکارا. عربی زبان میں حیاتی کے معنی میری زندگی کے ہوتے ہیں. ممدانی نے کہا کہ آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں جسے میں اس لمحے اور ہر لمحے میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. ممدانی نے اپنی وکٹری سپیچ میں مخالف امیدوار اینڈریو کومو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے موروثی سیاست کو ختم کر دیا ہے. آج سے میں اینڈریو کومو کا نام نہیں لوں گا. وکٹری سپیچ میں زوران ممدانی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو للکار دیا. ممدانی نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ مجھے پتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بس 4 جملے کہوں گا. ٹرن دا والیوم اپ.
ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کے لیے ٹیکس کے نظام کا استحصال کرنا ممکن بنایا۔ ممدانی کا پیغام صدر ٹرمپ تک پہنچ گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کے مقابلے میں ریپبلکن امیدوار کی شکست کی 2 وجوہات بتا دی۔ الیکشن نتائج آنے کے بعد سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ووٹرز کے مطابق ریپبلکن کی شکست کی 2 وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ کہ میں بیلٹ پر نہیں تھا، دوسری وجہ امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن ہے۔ ممدانی کی کامیابی صدر ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے قبل بذریعہ ڈاک ووٹنگ اور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے جس کا مقصد انتخابات کو شفاف بنانا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بذریعہ ڈاک ووٹنگ غیر شفاف، مہنگی اور متنازع ہے اور اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ممکن ہوتی ہے۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک رہ گیا ہے جہاں اس پیمانے پر میل ان ووٹنگ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ ان کے مطابق دیگر ممالک نے اسے انتخابی فراڈ کے باعث ترک کر دیا تھا۔ ممدانی کی فتح اور اس کی کمپین نے پوری دنیا کو ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے۔ جو کہتے تھے کہ اسرائیل اور یہودیوں کی مخالفت کرنے والا نہیں جیت سکتا، وہ غلط ثابت ہو گئے۔ ممدانی جس کی کل دولت صرف $2 لاکھ نے ٹرمپ اور ایلن مسک جیسے طاقتور ترین لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ امریکہ کی 26 بڑی ارب پتی شخصیات نے ممدانی کا راستہ روکنے کے لیے $22 بلین لگائے۔ ٹرمپ نے بہت دھمکیاں دی، فنڈز روکنے کا کہا، مگر شکست کھا گیا۔ ایلن مسک اس کے خلاف نفرت پر مبنی فیک پروپیگنڈا مہم کو انڈورس کرتا رہا، مگر وہ بھی شرمندہ ہی ہوا۔ تاریخ ساز فتح پر زہران ممدانی کو دنیا بھر سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میئر لندن صادق خان نے زہران ممدانی کی کامیابی پر اپنے پیغام میں اسے خوف کے مقابلے میں امید کی جیت قرار دیا ہے۔ صادق خان نے کہا نیو یارک کے شہریوں کے پاس خوف اور امید کو چننے کی واضح چوائس تھی۔ لندن کی طرح نیو یارک میں امید کی جیت ہوئی ہے۔ زہران ممدانی فلسطینیوں کی حمایت میں کھل کر بولنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ وہ فلسطین کی آزادی کے حامی اور نریندر مودی کے سخت ناقد ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ممدانی نے نیتن یاہو کو جنگی مجرم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ممدانی نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا تھا کہ ان کے منتخب ہونے کے بعد نیتن یاہو نیو یارک آئے تو وہ انہیں ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرفتار کرا دیں گے۔ ممدانی کے عزائم دیکھتے ہوئے نیتن یاہو کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ غلطی سے بھی نیو یارک جانے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ زہران ممدانی کو جاننے والے جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کسی خوف کے بغیر کر گزرتے ہیں۔ زہران ممدانی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے کبھی ملاقات نہ کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اسفر امام نے۔ بہت شکریہ اسفر امام صاحب۔ اسفر امام صاحب، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم سوشلسٹ میئر بن چکے ہیں، بتائیے گا اوورآل کیا ٹرن آؤٹ رہا، کس ایج کے طبقے نے ممدانی کو ووٹ دیے اور جنریشن زی نے نتائج پر کتنا اثر ڈالا ہے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں کہ تاریخ میں بخیال ہے شاید اتنی بار جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے نیو یارک میئر الیکشن میں، وہ میں خیال ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ اور نیو یارک میئر، ایک شہر کے میئر کے انتخابات اتنی زیادہ اہم ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہو گئے۔ اس کی وجہ ہے کہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ جو نئے جو امیدوار تھے زہران ممدانی، انہوں نے نوجوانوں کو اٹھایا، نوجوانوں کو بیدار کیا، اور وہ جو رائج سسٹم تھا جس میں کیپٹلزم نے کیپٹلسٹ جو ہیں بڑے سرمایہ دار، انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ تمام مفادات سمیٹ رہے ہوتے اور عام لوگوں کو نہیں ملتا، تو اس کو سہولیتیں نہیں مل پاتی۔ تو اس وقت نیو یارک کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی ہے۔ لوگ نیو یارک کو چھوڑ کر مختلف ریاستوں میں منتقل ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں۔ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ ٹیکس سے گھبرا کر لوگ جا رہے ہیں، جبکہ ویجز جو ہے لوگوں کے وہی ہیں جو دیگر ریاستوں میں کوئی 19-20 کا فرق، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان چیزوں کا وہ کیا، اور ممدانی نے دعویٰ کیا کہ وہ کن اقدامات کے ذریعے لوگوں کے کاسٹ آف لیونگ کو ٹھیک کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بڑے صنعت کار ہیں، جو بڑے سرمایہ دار ہیں، جن کی منشا کے مطابق ماضی میں تمام میئر منتخب ہوتے رہے ہیں، تو وہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، میڈیا ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ بڑے سرمایہ کار جو ہے ان کے ایڈ قوموں کے ساتھ تھے، انہوں نے بڑی زبردست فنڈنگ کی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ ایک عام آدمی جو اٹھا ہے، اس نے عام آدمی کو موبلائز کیا اور اس نے فنڈنگ عام لوگوں سے کی۔ اس نے بتایا کہ یہ ان کے اوسطاً $80 کا ایک ایوریج ہے جو انہیں عطیات ملے ہیں عام لوگوں سے۔ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے
आम लोग फोन करेंगे तो मैं उनका फोन उठाऊंगा, ठीक। लेकिन मिस्टर कोमो जो है वो उनके फोन उठाएंगे जिनके उन्होंने फंडिंग वसूल की है और ठीक वो है। अच्छा, सरमाएदार असफर साहब, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, एक दूसरा एस्पेक्ट है ना। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ज़ोहरान ममदानी की भरपूर मुखालफत की, वो कहते हैं कि गवर्नर और मेयर के इंतखाबात में रिपब्लिकन्स के हारने की दो वजूहत है। एक तो ये कि मैं बैलेट पर खुद मौजूद नहीं था, और दूसरी वजह उन्होंने कहा कि अमेरिका में जारी शट डाउन। आप बताइएगा ग्राउंड रियलिटी क्या है? इसमें तो शक नहीं है कि जो शट डाउन है उसने पूरे सिस्टम को मफलूज करके रखा हुआ है, और ये माजी में भी ऐसा हुआ है लेकिन इतना तवील नहीं हुआ। तो इसके असरात है, उसके असरात तो बराह रास्त यहाँ आप उधर वर्जीनिया में भी देख सकते हैं, वहाँ भी डेमोक्रेट कामयाब हुए हैं, और ये तो है। लेकिन सदर ट्रम्प खुद मौजूद नहीं थे, इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाशिंगटन में रहकर भी दरअसल पूरी तरह इन्वॉल्व थे न्यूयॉर्क के इलेक्शन में, और इसीलिए आपने देखा कि ज़ोहरान ममदानी ने अपने स्पीच में बराह रास्त सदर ट्रम्प को ही मुखातिब किया है। दरअसल इस इलेक्शन में जो तवक्को के हैं मुताबिक माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो यहाँ अमेरिका में जो हुकूमतें बनती हैं, जब उनके तवक्कुआत पूरे नहीं उतरते तो लोग उसका रिएक्शन देते हैं और उनके खिलाफ वोट दिया जाता है। जो अगले साल दोबारा नवंबर में जो इंतखाबात होने हैं, जिसमें पार्लियामेंट के बड़े पैमाने पर जो नशिस्तें हैं, जो इंतखाबात होंगी, इसमें बारी तवक्को की जा रही है कि उसमें भी जो तवाज़ुन है इस वक्त रिपब्लिकन के हक में, कांग्रेस में और सेनेट में, दोनों में, वो भी तब्दील हो जाएगा और ट्रम्प के लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक है। तो अच्छा, दरअसल ट्रम्प की पॉलिसी पे लोगों ने अदम एतमाद का अच्छा, इज़हार पॉलिसी किया पर है। अदम एतमाद है। अच्छा, ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये भी कहा कि वो न्यूयॉर्क को एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जिसमें किराएदारों को तहफ़्फ़ुज़ हो, बस सर्विस मुफ्त हो, बच्चे को मेयारी तालीम मिले, और उन्होंने कहा पहले दिन ही अपने मंशूर पर अमल दरामद भी कर देंगे। इस हवाले से उन्होंने कोई होमवर्क कर रखा है कि ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? बात तो बड़ी रेवोल्यूशनरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन होगा, और वो जो है उसमें मैं तो समझता हूँ कि मुमकिन होगा। उन्होंने एक प्लान दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कि जो औसतन जो वहाँ पे लोगों के जो वेजेस हैं उसको बढ़ाने का ऐलान किया, उसको ऑलमोस्ट डबल करने का ऐलान किया है। तो इसके अलावा जो किराया मकानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और नए मकानात बन नहीं रहे हैं, तो उस सिलसिले में कोई पॉलिसी लेके आएंगे वो मकानात बनाने के लिए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि वो जो सरमायाकारों पे बड़े सरमायाकार हैं उन पर वो एक टैक्स बनाएंगे, और ये बताते ही ये है कि जो बड़े सरमायाकार हैं वो टैक्स छूट हासिल कर लेते हैं मौजूदा सिस्टम के तहत, खुद उसमें ट्रम्प भी शामिल है, तो उसको पकड़ेंगे, उनको टैक्स लगा के आम लोगों को रिलीफ देंगे। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी असफर इमाम हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। ज़ोहरान ममदानी की फतह ही रही मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर और मेयर के इलेक्शन सदर ट्रंप और रिपब्लिकन्स के लिए खतरे की घंटी करार दिए जा रहे हैं। रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से गवर्नर की निशस्त वापस ले ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार बेगल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर भी हैं। गजाला हाशमी पिछले बरस वर्जीनिया से दूसरी बार सेनेटर बनी थी। उन्हें रियासत की पहली मुस्लिम और जनूब एशियाई अमेरिकन खातून सेनेटर बनने का एजाज़ भी हासिल है। न्यू जर्सी में गवर्नर के इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार मैकी शेरल कामयाब हो गई। माइकी शेरल का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ और रियासत के साबिक रुकन असम्बली जैक चैटरली से था। दूसरी जानिब नायब सदर जेडी वैंस के भाई रियासत ओहायो के शहर सिनसिनाटी के मेयर का इलेक्शन हार गए हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार आफ्ताब पुरेवाल ने जेडी वैंस के सौतेले भाई कोरी बोमन को शिकस्त दी। इंतखाबी नतायज के मुताबिक डेमोक्रेट आफ्ताब पुरेवाल 78.2% वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जेडी वैंस के भाई और रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बोमन सिर्फ 21.8% वोट ले सके। डेमोक्रेटिक मेयर आंद्रे डेकिंस ने अटलांटा में दोबारा इंतखाब जीत लिया है। 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाब से पहले होने वाले इस इलेक्शन के नतायज से साफ जाहिर होता है कि अमरीकी वोटर सदर ट्रंप की पॉलिसियों से नाराज हैं। कांग्रेस में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सिर्फ 7 वोटों की बढ़तरी है। आज़ाद शुमार के मुताबिक ईमानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की तादाद 219 जबकि डेमोक्रेट्स की 212 है। यही ट्रेंड जारी रहा तो सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में अक्सरियत खो सकती है, जबकि सेनेट में इससे पहले ही चैलेंज का सामना है, जहां इसके पास 53 और डेमोक्रेट्स के पास 45 नशिस्तें हैं। सेनेट में कानून साजी के लिए दरकार 60 वोट ना होने की वजह से अमेरिका को इस वक्त तारीखी शटडाउन का सामना है। सदर ट्रंप ने ममदानी की कामयाबी पर अपने बयान में रिपब्लिकन उम्मीदवार की नाकामी की वजह शटडाउन को करार दिया। शटडाउन अमरीकी तारीख का सबसे तवील शटडाउन बन गया है, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत के 35 रोज़ा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ गया।
موجودہ بحران کے دوران انتظامیہ نے چھٹیوں کے موسم میں ہوائی سفر میں شدید افراتفری اور عوامی فلاحی پروگراموں کی معطلی کے خدشات سے خبردار کیا ہے۔ وفاقی ایجنسیاں 30 ستمبر کے بعد سے فنڈنگ کی منظوری نہ ملنے کے باعث معطل ہیں اور لاکھوں امریکیوں کے لیے خوراک کے اخراجات میں مدد دینے والے فلاحی پروگرام بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اس وقت تقریباً 14 لاکھ وفاقی ملازمین یا تو بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں یا جبری چھٹیوں پر بھیج دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے انتباہ دیا ہے کہ اگر بحران 6 ہفتے سے آگے بڑھا تو ہوائی اڈوں پر عملے کی کمی کے باعث پروازوں کی تاخیر اور ایئر سپیس کے حصے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت 60,000 سے زائد ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، جس سے ایئرپورٹس پر طویل قطاروں اور سیکیورٹی چیک میں تاخیر کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ موجودہ شٹ ڈاؤن کا بنیادی تنازع ہیلتھ کیئر فنڈنگ پر ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ صرف اسی وقت فنڈنگ کی منظوری دیں گے جب حکومت صحت بیمہ کی سبسڈی میں توسیع پر راضی ہو تاکہ لاکھوں امریکیوں کے لیے علاج کی سہولتیں سستی رہیں۔ دوسری جانب ریپبلکنز کا اصرار ہے کہ صحت کے معاملات پر بات چیت شٹ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت سمجھوتے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ٹرینڈ جاری رہا اور شٹ ڈاؤن ختم نہ ہوا تو وسط مدتی انتخابات میں کانگریس کا کنٹرول صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔